बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेस टू फेस के साथ सफ़ीर रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा लियाकत शबीर साहब। मोस्ट वेलकम, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र। जैसे कि आपने नाम बताया, मेरा लियाकत शबीर नाम है और MBA मेरी तालीम है। एक कंसल्टेंसी फर्म हम चला रहे हैं और दी कैरियर काउंसलिंग के नाम से। एक ऑफिस हमारा रावलपिंडी में और एक लास्ट ईयर हमने मुजफ्फराबाद में, ये जिधर हम बैठे हैं यहाँ पे हमने ओपन किया था। कैरियर काउंसलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शोबा है और ख़ास तौर पे आज के दौर में, जबकि आप देखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो रही है और आपके सामने, आपके हाथ में पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज की तरह है। और नौजवान इस दौर में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मोबाइल के गिर्द घूम रहे हैं। इसकी बहुत सारी जहतें हैं, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। तो आपने जो आपका जो प्रोफेशन अभी तक आपका है, जो जैसा आपने बताया आप कैरियर काउंसलिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, तो इसमें आपने किस हद तक आपने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं? नौजवान कहाँ पे खड़े हैं? सर देखें, हमारे जो मुल्की हालात हैं और जो वसाइल हैं और उन वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से जो नौजवानों को आज तक जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, उस वाले से मैं समझता हूँ कि हमारे जो अरबाब इख्तियार थे उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। एक तो प्लानिंग का फुकदान था, यानी प्लानिंग का पी भी नहीं था। और नौजवानों के हवाले से मैं समझता हूँ आज तक कोई कानून साजी नहीं की गई कि इनका मुस्तकबिल क्या है। जो हर साल यूनिवर्सिटी से 5000 लोग डिग्रियां ले कर निकलते हैं, उनके लिए क्या कानून साजी की गई है, क्या कानून साजी की जानी चाहिए थी। और आप ये देखें कि बेरोज़गारी की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है और फिर नौजवान जो हैं, जब उनको कोई पॉजिटिव काम करने को मिलेगा नहीं तो वो फिर नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे। और जिसकी वजह से मुल्क व कौम को अगर इन्होंने कल आके संभालना है, तो जब उनकी एक प्रैक्टिस पॉजिटिव नहीं रहेगी तो वो कैसे इस मुल्क व कौम को संभालेंगे। थोड़ा सा हम अगर पीछे आएँ, प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें कि एक बच्चा जब प्राइमरी स्कूल पास करता है और वो जब हाई क्लासेस में उसका एडमिशन होता है, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे गैप है कि हमारे जो बच्चे हैं उसकी जो ज़हनी इस्तेदाद होती है, उसकी अपनी जो एक माइंड सेट जो उसका आप कह सकते हैं कि बन सकता है कि उसको कौन सी फील्ड की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि हमने एडवांस कंट्रीज़ में देखा है कि वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ही अपने बच्चों को एक ख़ास लाइन पे डाल देते हैं और फिर उसी पे उनको फ्यूचर में भी उसी लाइन पे वो लेके जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए सर, इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि पहली दरसगाह मैं समझता हूँ बच्चों की उनकी वालिदैन, स्पेशली उनकी माएँ। और हमारी ख़वातीन के हवाले से आपको पता है कि क्या हालात हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के क्या हालात हैं और फिर उन्होंने उन बच्चों को क्या तरबियत देनी है। उनके जहन में ये हमारा माशरा जिस तरफ अभी जा रहा है, मेरे ख़्याल में एक बच्चा पढ़ लिख के या आला तालीम हासिल करके इस तरफ जाता है कि उसने नौकरी हासिल करनी है। उसके लिए वो मुख्तलिफ मीन्स एंड वेज तलाश करता है, ठीक है, क्योंकि उसके जहन में बचपन से डाला जा रहा होता है कि भाई तुमने पढ़ लिख के नौकरी लेनी है। तो इस जहन के साथ जब बच्चे परवरिश पा रहे होते हैं तो फिर वो माशरा फ्लरिश नहीं करता। उस माशरे के अंदर बुनियादें खोखली होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो तो एक तो यकसा निज़ाम तालीम नहीं है, ठीक है। यकसा होना भी एक तरह से मुश्किल भी है। वो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ मतलब आप समझें कि तबकात में हम तकसीम हो चुके हैं, ठीक है। उन तबकाती तकसीमों की वजह से हमारे बच्चे, मतलब ये अब जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और फिर जो किसी ओ लेवल ए लेवल जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ रहे हैं, तो उनके दरमियान एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि कम से कम एक जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार हमारी ख़वातीन या वो माएँ या वो बहनें, ठीक है, वो अदा कर सकती हैं कि वो अपने बच्चों को एक सीख ये दें। देखें, इस दुनिया में इंसान आया है, उसके आने का बाकायदा एक मकसद है। वो ऐसे ही नहीं आ गया इस दुनिया में, उसने इधर आके क्या करना है। ये चीज़ें जब हमारे वालिदैन को, जो आने वाली नस्लें हैं, वो उनको इस एतबार से ट्रेन करेंगे और इस एतबार से उनको गाइड करेंगे तो फिर माशरे की बुनियादें रखी जा सकती हैं। की क्या आप जिम्मेदारी समझें? देखें,
پیرنٹس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی کلیدی کردار ادا وہ کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کی پرورش کن بنیادوں پہ کرنی ہے. آپ نے اپنے بچے کے نزدیک معیار کس چیز کو دکھانا ہے اور رکھنا ہے. جیسے اکثر ہم سنتے ہیں جی کہ بچوں کے سامنے آپ نے لاؤڈلی نہیں بولنا, مطلب اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, وہ پھر ایگریشن آپ کی نسلوں میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس بنیاد پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہم ویسے بھی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو ہر بندہ فرسٹریٹڈ ہے. آپ جس وقت مظفر آباد شہر کی سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں 5 منٹ کا سفر جب آپ آدھے گھنٹے میں طے کرتے ہیں, اور پھر ہارن کی جو آوازیں ہیں, جو ساؤنڈ پولوشن ہے, جو نائز پولوشن ہے, اس سے تو میں سمجھتا ہوں آدھا مظفر آباد کے لوگ جو ہے نا ذہنی طور پہ اذیت کا شکار ہیں. اور اس مطلب یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. گورننس کے ایشوز کی وجہ سے ہم آج تک ان چیزوں پہ قابو نہیں پا سکے, کیونکہ ہماری گورننس کے جو حالات رہے ہوئے ہیں, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہونا ہے, اس کے حوالے سے قانون سازیاں کیا ہونی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جرمنی کے اندر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو یہ چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے اس طرح کے انسٹیٹیوٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ اس طرح کے ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں جن کی اپنی ذہنی گرومنگ اور اپنی سائیکی بڑی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, اور اس سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے بعد ہی وہ ان کا ٹیچر لگ سکتا ہے. یہاں پہ جو ہمارا ایک تو ریکروٹمنٹ کا سسٹم ہے, جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی اللہ کر کے NTS آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بھی جو اب حالات اور جو سکیمز اس کے آگے آ رہے ہیں, تو وہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خاص ہمارے لیے کچھ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا وہ بھی, کیونکہ ہماری بنیادیں بہت کھوکھلی ہیں. NTS کے حوالے سے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو جن لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں, جن لوگوں کو لا رہے ہیں, ان کی بھی وہ یاداشت کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. مطلب کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے, علامہ اقبال کب پیدا ہوئے, اور اس طرح کی مطلب چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو جس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, کسی بھی عہدے پہ بٹھانا ہے, تو باقاعدہ اس عہدے کے حوالے سے آپ اس کو ذمہ داریاں جو ہیں وہ دیکھیں وہ نبھا سکتا ہے یا نہیں نبھا سکتا. تو یہ ایک سلسلہ ایسا چل پڑا ہوا ہے کہ اس حوالے سے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ والدین کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اپنے بچوں کو یہ گائیڈنس دیں کہ ہم نے کب اور کیسے اور کیوں کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریکریشنل سینٹر ہمارے شہر میں بننا چاہیے تھا, اور بدقسمتی سے ہماری خواتین کے لیے کوئی تفریح پارک بھی نہیں ہے جہاں پہ ان کی ہم ذہن سازی کر سکیں, ان کے حوالے سے ہم کچھ ان کو بہتر گائیڈ کر سکیں تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل. جیسا آپ مطلب خود ہی کہا کہ ہمارے ہاں جو ڈگری ہے وہ ڈگری بیسکلی ایک کانسیپٹ اوور آل سوسائٹی میں اس مقصد کے لیے لی جا رہی ہے کہ مجھے ملازمت کے مواقع ملیں, یعنی کہ وہ ہماری ڈگری روزگار سے مشروط ہے, نہ کہ تعلیمی شعور کے لیے. اس حوالے سے کیا سجیسٹ کریں گے آپ اپنے دیکھنے سننے والوں کو کہ تعلیم جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ کیا ہے, اور لوگوں کو کس طرح سے اپنی نسل کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر, سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کلیدی کردار اگر ادا کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم ہے, اور وہ نالج کون سا ہونا چاہیے, وہ سالڈ نالج ہونا چاہیے. جب تک ہم نالج انٹینسو سوسائٹیز کو جو ہے بلڈ کرنے میں کردار ادا نہیں کریں گے, جو قوم کے بڑے ہیں, جو قوم کے چھوٹے ہیں, یا ہم جو لوگ جو کچھ تبدیلی چاہتے ہیں یا کچھ پازیٹیو چینج چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو ایک جگہ لے کے جانا ہے, سب سے پہلے اس کے حوالے سے ٹارگٹ سیٹ کرنے پڑیں گے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. ہم نے اس معاشرے کو علم, سچائی اور انصاف کی بنیاد پہ قائم کرنا ہے, یا کہ پھر کچھ وہ بنیادیں جو کھوکھلی بنیادیں آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں. کبھی مطلب اب میں پاور پالیٹکس میں بھی آ رہا ہوں, اس میں بھی میں انشاءاللہ بھرپور اس دفعہ الیکشن میں حصہ لوں گا اور کوشش کروں گا کہ لوگوں کے اندر ایک شعور کو اجاگر کروں. اس حوالے سے میں نے یہ کیا تھا کہ یہ میرا آفس بھی ہے, اس میں نے کچھ نالج بیس سیشنز رکھے تھے. اس میں نے کافی سارے لوگوں کو بلا کے ان کو میں نے یہ کہا ہے, میں نے کہا یار کہ آپ 10 جگہوں پہ مطلب اس طرح کر کے 10 منٹ کے نالج بیس سیشنز رکھیں. لوگوں کو بتائیں کہ ان کی کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے, لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے کون سا علم حاصل کرنا ہے اور اس علم سے انہوں نے کیا چیز اخذ کرنی ہے. تو یہ اس طرح کے سرکلز اگر ہم اپنے شہر میں اگر قائم کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا فرق کرتے ہیں جی. آپ الیکشن ون کر گئے اور آپ ایجوکیشن منسٹر بن گئے فار ایگزامپل, تو آپ جو جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ ہمارا طبقاتی نظام جو ہے, خاص کر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, جیسے آپ نے مثال دی کہ ایک جو گورنمنٹ سیکٹر کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا ایک اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے, اسی طرح سے جو پرائیویٹ ادارے ہیں, پھر اس سے اوپر کے جو ادارے ہیں او لیول اے لیول پہ جا کے
ان کے اپنے ایک ان کا نصاب علیحدہ ہے, مطلب کوئی آکسفورڈ لے رہا ہے اور کوئی اور نصاب ہے. ہمارا کریکلم بھی اس طرح سے پراپرلی مطلب ہے کہ وہ اس طرح کا نہیں ہے. تو آپ اس وقت فار ایگزامپل آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں, آپ کیسے اس نظام کو تبدیل کریں گے؟ دیکھیں سر, اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ نظام تبدیل ایسے کرنا ہے. سب سے پہلے اساتذہ کی ٹریننگ ہے کہ ہمارے اساتذہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ او لیول اور اے لیول کی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں. اور جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے, ہمارے اساتذہ شاید اس چیز کو نہ کر پائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سرکاری اداروں کی حالت ہے, تعلیمی اداروں کی, اور وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ کن بنیادوں پہ سلیکشنز کی جاتی ہیں, اور پھر ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی بنیاد پہ ایک ٹیچر کو جب اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور میں نے جا کے بانڈی سعیدہ میں جا کے جو ہے وہ کلاس لینی ہے مظفر آباد سے جا کے, تو اس کو جاتے ہوئے بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میں واپس کس وقت آؤں گا, اور جس وقت وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اس وقت بھی وہ گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے واپس کیسے جانا ہے اور کس وقت پہنچنا ہے. اور یہ جو استحصالی نظام ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی بنیاد پہ, یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے اس میں, یہ اگر ختم کی جائے. میں نے ترکی کا ماڈل اسٹڈی کیا ہے, جرمنی کا ماڈل اسٹڈی کیا ہے, فرانس کا ماڈل اسٹڈی کیا ہے. ان لوگوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 6 لاکھ روپے میں ایک سافٹ ویئر بنتا ہے جہاں پہ آپ اپنا ٹرانسفر پوسٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اس سافٹ ویئر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا عرصہ قیام جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے, تو 3 سال بعد ایگزیکٹ اس سافٹ ویئر پہ وہ ریڈ مارک آ جائے گا. ایون کہ وہ اس میں یہ آپشن بھی رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی لوکیشن چینج کرنی ہے ود ان مظفر آباد, تو اس لوکیشن میں آپ ان کو اپ ڈیٹ کریں گے 6 منتھ بیفور کہ آپ نے اپنی لوکیشن چینج کرنی ہے, اور اس لوکیشن چینج کرنے کی بیس پہ وہ آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے. تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے سر کہ نہ ہمارے جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ کوالٹی والا آ رہا ہے. ابھی جو لوگ NTS میں ریکروٹ ہو کے ہیں ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں, پر وہ لوگ بھی دیکھیں ابھی تک احتجاج پہ بیٹھے ہوئے اپ گریڈیشن کے حوالے سے. اب آپ بتائیں ایک ایم فل بندہ ایم فل کر کے اور وہ 15 سے 18 ہزار روپے کی نوکری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک کلرک کی سیلری اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 ہزار روپے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے وہ چیزیں جو ہم نے ہر حوالے سے بہتر کرنی ہے. اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ ایز اے ایجوکیشن منسٹر, تو کافی ساری چیزیں, میں ایک دفعہ پالیسی پڑھ رہا تھا ایجوکیشن پالیسی 2009 کی, تو اس میں نے دیکھا کہ انہوں نے NTS کے حوالے سے بڑا لکھا ہوا اور کیا ہوا ہے. ابھی کچھ ریکارڈنگز بھی آئی ہیں, اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ جتنا مطلب آپ نے اگر NTS کرنا ہے, وہ پٹھان ہے اس کی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے, نیلم سے کچھ لوگ ہیں انہوں نے شیئر بھی کی ہے. تو دیکھیں ہمارا جو ریکروٹمنٹ سسٹم ہے, جو ہم جس بندے کو جس کام کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں, وہ جو سلیکٹ کرنے والے ہیں ان کی اپنی کمپیٹنسی کیا ہے, وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں اور وہ کتنا ڈیلیور کر پائیں گے, یہ ساری چیزیں کوسچنیبل ہیں. اچھا, آپ کا جو تعلق ہے تعلیم و تعلم سے ہے, کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, تو اچانک آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ آپ پریکٹیکل سیاست میں آپ آ گئے؟ سر اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, سب سے بنیادی بات ہے. اور میں سیاست میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں احتجاجاً حصہ لے رہا ہوں. مظفر آباد کی سیاست میں احتجاجاً کیوں حصہ لے رہا ہوں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مظفر آباد کے جو حقوق تھے یا جو وسائل تھے اور جو ہمارا سیاسی کلچر ہے, سب سے زیادہ اس نے مجھے اپیل کیا کہ میں مظفر آباد کی سیاست میں حصہ لوں. ہمارا سیاسی کلچر آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹی نل کا نوکری کی بنیاد پہ پچھلے 70 سال سے عوام کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر اگلی دفعہ اس کو کبھی برادری کے نام پہ, علاقائیزم کے نام پہ, مال و دولت کی بنیاد پہ, اس دفعہ بھی کافی سارے لوگ ان کارڈز کو کھیلیں گے. تو میری عوام سے یہ گزارش بھی ہے کہ اس دفعہ ان کارڈز کی بنیاد پہ یا ان معیارات کی بنیاد پہ آپ ووٹ کاسٹ نہ کریں. آپ جس مرضی کو ووٹ ڈالیں, بہرحال یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس نے مجھے نوکری دینی ہے, اس نے مجھے اسکیم دینی ہے. کشمیر کا جو اس وقت سیاسی اسٹرکچر ہم دیکھ رہے ہیں, اور اگر ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف چلے جائیں, ہماری جو سیاست جس نہج پہ اس وقت موجود ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسا انٹلیکچوئل آدمی جس کا تعلق کیریئر کاؤنسلنگ جیسے ایک اہم شعبے کے ساتھ ہے, وہ آ کے کوئی تبدیلی لا سکتا ہے؟ دیکھیں سر, میں اس کو تعمیر کا سفر کہہ رہا ہوں کیونکہ تبدیلی ہماری آلریڈی بہت بدنام ہو چکی ہوئی ہے. تعمیر کے سفر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اس وقت 25 سے 30 سیکریٹریٹ بن چکے ہوئے, ٹھیک ہے. ان سیکریٹریٹ میں بندے بھی موجود ہیں. آپ نے تعمیر کا اس سفر کا آغاز ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے وہ کام لینا ہے جس کام کے لیے ان کو ہم نے بھرتی کیا تھا. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں بیڈ گورننس کے ایشوز اس وجہ سے ہیں کہ یہ بھرتیاں سیاسی کی گئی تھی. موسٹلی جو بھرتیاں ہیں وہ ابھی بھی کچھ بیچارے, میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کچھ عارضی ملازمین بھی احتجاج کر رہے ہیں, 8-10 سال سے لگے ہوئے ہیں,
ان کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں امپلائمنٹ ایج ہی اوپر اوور ہو گئی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انکمپیٹنسی کی وجہ سے ہمارے ادارے ڈیلیور نہیں کر پا رہے. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت کنٹینیو کر رہی ہے راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی, آپ اگر ان کی کارکردگی کا یا ان کی اوورال جو گورننس ہے اس کا اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کو سم اپ کریں تو کن الفاظ کے ساتھ آپ اس حکومت کو؟ سر میں تو اس کو ایسے سم اپ کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت قریب ہے جب مورخ لکھے گا کہ مہاراج پلازے تعمیر کر رہے تھے, جی بی صوبہ بن رہا تھا اور مظفر آباد کے دریا سوکھ گئے تھے. اس سے زیادہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. شہر میں جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے خاص کر آفٹر ارتھ کوئک, ہمارا ایک ماسٹر پلان تھا, ہمارا ایک لینڈ یوز پلان تھا, ہمارا ایک سٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا. یہ ساری چیزیں بینگ اے سٹی